बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, ईरान पर होने वाले हमले के तनाजुर में इस वक्त इस पूरे खिते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और मशरक़ी वस्ता में जो जंगी सूरत हाल डेवलप हो रही है उसकी वजह से एक तरफ तो इक़्तिसादी तौर पर इस पूरे रीजन में, इस पूरे खिते में इसके जो असरात हैं वो सामने आ रहे हैं और तेल की जो तनसीबात हैं वो जिस तरह ईट हो रही हैं, फिर जो रिफाइनरीज़ हैं उस पर जो मिसाइल हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, फिर इसी तरह ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स ये सामने आई हैं कि सऊदी अरब के अंदर भी कुछ जो रिफाइनरीज़ हैं वो हिट हुई हैं, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी तौर पर जो तेल की कीमतें हैं उनमें गैर मामूली जो एक इजाफा है वो देखने में आ रहा है। और ज़ाहिर है जब ये इजाफा होगा तो इससे न सिर्फ दीगर ममालिक मुतासिर होंगे बल्कि बराह रास्त इसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। और पाकिस्तान में इस तरह जो सूरत-ए-हाल इस वक्त सामने आ रही है और इस सूरत-ए-हाल के तनाजुर में यहाँ पे हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं यकीनन वो इक़दामात जामे हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जो इंतशारी टोला है इस मुल्क के अंदर जो कि अपने अकाओं की खुशनुदी के लिए बेबुनियाद हरकतों के ज़रिए, बेबुनियाद दावों के ज़रिए यहाँ पे निज़ाम जो है उसको मुतासिर करने की कोशिशों में इंगेज है। उसके ख़िलाफ़ मज़ीद मौसर इक़दामात किए जाएँ, क्योंकि ये जो इंतशार फैलाने वाले अनासिर हैं वो पाकिस्तान के खैरख्वाह कम, बाकी लोगों के खैरख्वाह वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि निज़ाम ऐसा बनाया जाए, ऐसे इक़दामात किए जाएँ ताकि सूरत हाल में मज़ीद जो ख़राबी है वो सामने ना आए। यकीनन आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और इस वक्त ईरान के अंदर जो सूरत हाल बिल्ट हो रही है वहाँ पे जो जंगी कैफियत है और जिस तरह आज भी वहाँ पे मज़ीद हमले हुए हैं इसराइल की जानिब से और इन हमलों में मुख्तलिफ जो अहदाफ हैं उनको हिट किया गया है, तो इससे यकीनन जो असरात सामने आएंगे, इन असरात की वजह से ये खिता किस तरह मुतासिर होगा। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं इस तमाम सूरत हाल के उस पर कुछ आपके सामने हक़ाइक़ रखें और कुछ असेसमेंट रखें। तो आप हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में बाबर यूसुफ़ज़ई साहब, साबिक़ तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया गनी काकड़ साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा इस वक्त ये पूरा खिता जंग की लपेट में है, तो आपके ख्याल में ये जो सूरत हाल बिल्ड हो रही है इस रीजन में, इसके किस तरह असरात सामने आएंगे और इन असरात को ज़ाहिर करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जिसकी वजह से जो सूरत हाल है उसको बेहतर तरीके से दानिशमंदी के ज़रिए जो है वो काबू में रखा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, नमाज और सब्र के ज़रिए मुझसे मदद तलब करो, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सबसे पहले तो मैं कल जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनकी शहादत पर शदीद मज़म्मत करता हूँ। इस ईरानी अवाम के साथ, ईरानी भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और इन्हें ये बताता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम एक रहबर से और एक जो है ना लीडर से महरूम हुई है। लेकिन देखें, इन हालात में हमें सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना। हमने इस हालात में जो है ना सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करना है। अहले तशी भाइयों के जज्बात मजरूह हुए हैं, हमें उनके जज्बात का एहसास है, लेकिन हमने उन जज्बात के बहकावे में आकर दुश्मन का अलाकार नहीं बनना। मुल्क की जो हमारी इमलाक है उसको हमने नुकसान नहीं पहुँचाना, मुल्की अदारों को हमने नुकसान नहीं पहुँचाना। और हमने इस बात को अपने जहन में रखना है कि दुश्मन चाहता है कि मुल्क में इंतशार फैले, पाकिस्तान में इंतशार फैले। हमने पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलने देना, हमने सब्र करना है। हमने अपना जिसे आप बोलें पुरअमन एहतजाज तो रिकॉर्ड ज़रूर करवाना है, लेकिन ना हमने कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ हमने महाज़राई करनी है, ना हमने कानून हाथ में लेना है। गनी काकड़ साहब जी, बिल्कुल देखें जिस तरह खिते की सूरत हाल बदल रही है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, आपको बताना चाहूँगा कि इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। इस सूरत हाल का जो ज़िम्मेदार है वो इसराइल है। इसराइल एक सफ़ाक का रियासत है, एक ज़ालिम रियासत है। हम तो इसराइल को रियासत भी नहीं मानते। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि इसराइल जो है वो दुनिया के वजूद पर एक नापाक समझे कि एक रियासत है। हम उस रियासत को मानते ही नहीं हैं। लेकिन उसके बाद देखें अब जो मौजूदा हालात हैं, इसमें इसराइल, अफ़गानिस्तान और भारत का जो गठजोड़ है, इसने इस पूरे खिते को जो है ना आग में ले लिया है, इसको जंग की लपेट में ले लिया है। एक तरफ से अफ़गानिस्तान जो है इसराइल के कहने पर, भारत की आशीर्वाद पे पाकिस्तान के अंदर जो है ना दरअंदाजी करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है, पाकिस्तान के हालात ख़राब करता है। दूसरी तरफ आप देखें कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हैं जो हैं भारत के, वो जाते हैं इसराइल के दौरे पर और इसराइल पे के दौरे से जैसे ही वो वापस होते हैं उसके चंद घंटे बाद
ایران کے اوپر جو ہے نا اسرائیل حملہ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو ان کی جو جارحیت ہے اس میں شدت آ جاتی ہے. یہ جو ہے پورا گٹھ جوڑ ہے, افغانستان, اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے. یہ اس خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا کو, امت مسلمہ کو یہ پتہ ہے کہ دو ہی ممالک ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں. نمبر 1 اس میں پاکستان, الحمدللہ ایک ایٹمی قوت بھی ہے, الحمدللہ ہمیشہ جو ہے نا امت مسلمہ کی آواز بنی ہے, ایک توانا آواز بنی ہے. دوسرا ایران. اگر ان دو ملکوں کو ڈاؤن کر دیا جائے, اگر ان دو ملکوں کے اندر رجیم چینج لے آیا جائے, اگر ان دو ملکوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو امت مسلمہ کی بات کرنے والا دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے. ہمارے عرب ممالک ہے لیکن ان کا کردار آپ کے سامنے. تو اس ٹائم یہ خطہ ہو یا دنیا ہو, اس میں اسلام میں, اس عالم اسلام ہو, اس میں پاکستان اور ایران کی بڑی اہمیت ہے. تو دشمن مل کر سازش کر رہا ہے, ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں متحد ہونا ہوگا. اچھا بابر صاحب, آپ کی بڑی اچھی آپ نے اس پہ اسسمنٹ دی. واقعی ایسی صورتحال بن رہی ہے, لیکن یہ جو آپ کے خیال میں جو حملہ اس وقت کیا گیا ایران کے اوپر, پھر یہ پاکستان کے ساتھ آلریڈی انگیج ہے افغانستان, تو آپ کے خیال میں یہ تو پھر مشرق وسطیٰ پورا اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ یہ جو جنگی ماحول ہے یہ پورے ملک اس خطے میں دیگر ممالک میں بھی تو پھیل سکتی ہے. جی مشرق وسطیٰ دیکھیں اس وقت جو ہے نا آگ اور جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ دبئی میں جو ہو رہا ہے, آپ دیکھیں قطر میں جو ہو رہا ہے, آپ دیکھیں جو ہے نا اس وقت جو مسقط میں جو ہو رہا ہے. ایران نے تو وہاں پر میزائل فائر کیے ہیں اور ایران یہ سمجھتا ہے کیونکہ امریکہ کے جو ایئر بیسز ہیں وہ ان عرب ممالک میں مشرق وسطیٰ میں ہیں, تو اس نے وہاں پر اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر انہوں نے میزائل فائر کیا. وہاں پر جو ہے نا جانوں کی کافی جانیں بھی وہاں پر جو ہے نا ہلاکتیں ہوئی ہیں, کافی لوگ وہاں پر مرے ہیں, اور اس میں جو ہے نا امریکن فورس کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ سب کچھ شروع کیوں کیا گیا. یہ سب کچھ اس لیے شروع کیا گیا کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اس پوری دنیا پر اپنا وہ جو ایک اس کی چودراہٹ ہے وہ قائم کر سکے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں. آپ اگر قرآن پاک کو ڈیپ میں جا کے اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو ہے نا دجال کا جو ہے نا آنا, اس میں امام مہدی کا نزول, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول, وہ ساری چیزیں اس میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, یہ ساری چیزیں اس میں ہیں قرآن پاک میں. تو اب جو ہے اس نے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. انہوں نے اس خطے میں ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے, لیکن میں ان ممالک کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ ہم ایران ہیں معذرت کے ساتھ, نہ ہم افغانستان ہیں, ہم پاکستان ہیں, ہم ایٹمی قوت ہیں. اگر کسی نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے. اسرائیل کیا, اسرائیل کے وجود کو ہم مٹا کر رکھ دیں گے. یہ بھارت اسرائیل یہ ہمارے جو ہے نا مقابلے کے نہیں ہے. اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی, اگر ہماری طرف کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی وہ آنکھیں نکال دیں گے. اور ایسا ہی ہے بالکل. دوسری بات یہ کہ اس وقت ایران کے اندر جنگ کا جو ماحول ہے, جس طرح حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے بھی, امریکی فضائیہ کے بھی, تو اس میں جو چیز ایک بڑی دلچسپ سامنے آئی وہ یہ کہ ایران نے ہمیشہ ہندوستان کو اپنا ایک دوست سمجھا. آپ نے دیکھا وہ چابہار پورٹ دینا, اس حوالے سے ان کے ساتھ معاہدے کرنا, ماضی میں ان کی بڑی زبردست اٹیچمنٹ رہی ہے. لیکن اس وقت ہندوستان کردار ایسا ادا کر رہا ہے کہ وہ مزید پرووک کر رہا ہے اس پوری سسٹم کو, تاکہ وہ ایران کے اندر جو ان کے مفادات ہیں نا وہ مزید ہیٹ ہو جائیں. تو یہ کیا وہ منافقانہ والا کردار ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہا یہ ایرانین رجیم کو کی کیا ہے ویسے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ایران نے ہمیشہ بھارت کو جو ہے نا پریورٹی دی, پاکستان سے تعلقات کی جگہ پر اس نے ہمیشہ بھارت کو جو ہے نا آگے رکھا, اور اس نے چار بہار ہو یا اس سے پہلے بہت سارے پروجیکٹ اس نے بھارت کے ساتھ مل کر کیے. لیکن بھارت اس ٹائم کیا رول ادا کر رہا ہے, کیا کردار ادا کر رہا ہے, وہ جلدی کے اوپر تیل ڈال رہا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بالکل جو ہے نا صفائی ہستی سے مٹ جائے. اور آپ دیکھیں میں نے آپ کو جسے بتایا ٹائمنگ, آپ دیکھیں نریندر مودی جاتا ہے اسرائیل, وہاں پر جا کے نیتن یاہو سے ملتا ہے, اور اس کے چند ہی گھنٹے کے بعد ایران پہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے جو مسلم ممالک کے, عرب ممالک کے, مشرق وسطیٰ کے ممالک کے, ایران ہے یا جو ہے اس کے علاوہ ٹرکی ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھارت کے پاس پیسے کے لیے تو جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پر جو ہے نا 2 ارب 2.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے, وہاں پر جو ہے نا ان کو پیسہ ملے گا, انویسٹمنٹ آئے گی, اس پیسے سے جو اپنے ملک کو اسٹرینتھن کریں گے, اپنی اکنامی کو اسٹرانگ کریں گے. لیکن جب بھارت کسی ملک کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے, وہ سب سے پہلے اس ملک کی جڑیں کاٹتا ہے. ہندو بنیا ہے, منافق ہے, اس کا کام یہی ہے, اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ مسلمان ممالک کو سوچنا ہوگا, جس دشمن نے, جس دوست نے ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے دشمن کے اوپر فوقیت دی ہے, اس دوست کو ہمارے برادر ممالک کو ہندوستان نے نقصان پہنچایا ہے. اچھا, یہ ٹرمپ نے ایک بات یہ بھی کی ہے نا کہ وہ ایران کی جو میزائل سسٹم ہے اس کو مکمل طور پر وہ تباہ کرے گا, اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جنگ جب تک وہ پورا غیر جو ہے فعال نہیں ہو جاتی ان کی دفاعی جو اسٹریٹجی ہے ساری. تو آپ کے خیال میں یہ اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ ان کا جو میزائل سسٹم ہے جو کہ ایک بہت وسیع پیمانے پر آپریٹ کرتا ہے ایران کے اندر, ان کے دفاعی جو ساز و سامان ہے جو پڑا ہے, تو اس طرح اگر وہ ان کو ہٹ کریں گے تو اس کے اثرات آپ کے خیال میں کس طرح پڑیں گے اس پورے ریجن پہ؟
غنی کاکڑ صاحب اگر انہوں نے کہ آپ نے پاکستان میں بھی جنگ چھیڑ دی ہے، دیکھیں اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. پھر ایران ایک خوددار ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل کے تحت، اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت اپنے دفاع کے لیے میزائل سسٹم جاری رکھے. نیوکلیئر ویپن کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، ایٹم بم کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، ڈیفینس میزائل سسٹم کے اوپر کسی بھی ملک کو اعتراض نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں دنیا کو یہ دوہرا معیار ختم کرنا ہوگا. آپ کو ایران کے میزائل تو نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو اسرائیل کے وہ میزائل نظر نہیں آتے جو غزہ میں معصوم بچوں کے اوپر مارے جاتے ہیں. وہ کیمیکل میزائل آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کو جو ہے نا ہائپروسونک میزائل نظر نہیں آتے. جی وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیمیائی میزائل اور کیمیائی ہتھیار اور کیمیکل والے ہتھیار مارے جا رہے ہیں، جس سے اب تک لاکھوں بچے جو ہے نا وہ فلسطین میں، غزہ میں شہید ہو چکے ہیں. دنیا کو یہ دوہرا معیار چھوڑنا ہوگا. اگر کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم، بلوچستان میں جو ہے نا آپ دیکھیں اسرائیل اور جو ہے نا بھارت کی پراکسیز افغانستان کے ذریعے یہاں پر انوالو ہیں، یہ ظلم دنیا کو نظر نہیں آتا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی خام خیالی ہے، یہ نیتن یاہو کی بھی خام خیالی ہے. اگر وہ ایران کے ساتھ اتنا ڈیپ میں جا کر لڑیں گے تو ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں ایران کی قوم متحد ہے اور وہ اپنے ایک نظریے کے ساتھ اور اپنی قومی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے لگتا ہے پھر حالات تیسری عالمی جنگ کی طرف جائیں گے، پھر دنیا کا کوئی ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا. امریکہ یہ نہیں سمجھے یا اسرائیل یہ نہیں سمجھے کہ وہ جو ہے مظالم ڈھائے گا اور وہ خاموش رہے گا. ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بہترین انصاف کرنے والی ہے. انشاءاللہ پھر اسرائیل کو بھی اس کا بھرپور جواب ملے گا، امریکہ کو بھی اس کا بھرپور جواب ملے گا، اور یہ تمام ممالک جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. ابھی بھی میں پھر ایک دفعہ جو ہے نا جو سنجیدہ ممالک ہیں، کچھ امریکہ یا اسرائیل کو میں سنجیدہ ملک نہیں لیتا. وہ جو ہے نا وار بینیفیشری ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑنی ہیں. امریکہ نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے، اسرائیل نے جو ہے نا اپنی قوم کو وہ جھوٹے خواب دکھانے ہیں، اس نے پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے. ابھی بھی جو کچھ سنجیدہ ممالک ہیں، ٹرکی ہے، قطر ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں درمیان میں آنا چاہیے، ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اس جنگ کو رکوانا چاہیے. بھارت اور اسرائیل کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. اسرائیل اب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک بے لگام گھوڑا ہو گیا ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اسرائیل کی لگام انشاءاللہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے. جس دن اسرائیل نے جو ہے نا پاکستان کی طرف ٹیڑھی آنکھیں دیکھیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اسرائیل کے ساتھ. اچھا تھوڑا رخ کرتے ہیں افغانستان کا. وہاں پہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، پاکستان جس طرح وہاں پہ اہداف جو ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے، ہماری فضائیہ نے جس طرح مختلف ان کے ہائی ویلیو جو ٹارگٹس تھے ان کو نیوٹرلائز بھی کیا ہے اور ان کے ٹھکانے تباہ کیے گئے ہیں، تو کس طرح ڈسمنٹل ہوا ہے افغان رجیم جو ہے طالبان کی ہے، جو نام نہاد رجیم ہے عبوری؟ غنی کاکڑ صاحب میں اس کو جنگ نہیں کہوں گا، میں اس کو آپریشن ہی کہوں گا. آپریشن غضب للحق الحمدللہ وہاں پر کر رہے ہیں. افغانستان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، افغانستان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ افغانستان ہم سے جنگ کرے. ہم آپریشن کر رہے ہیں اپنے ملک میں موجود. یہ بات درست بھی ہے نا کہ طالبان تو ایک تحریک کا نام ہے نا، طالبان ایک تحریک ہے اور پاکستان کی ایک پروفیشنل آرمی ہے. ایک پروفیشنل آرمی ہے پاکستان الحمدللہ، ایک ایٹامک جو ہے نا ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے پاکستان الحمدللہ. پاکستان کا جو دفاع ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں، پاکستان کو پوری دنیا مانتی ہے، ہماری آرمی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے. تو افغانستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، جنگ اپنے مقابل کے جو برابر پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کی جاتی ہے. تو افغانستان میں ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور آپریشن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ افغانستان میں خوارج اور فتنۃ الہندوستان چھپے ہوئے. اب تک الحمدللہ جو ہے نا 525 سے زیادہ جو ہے دہشت گرد اور ان کے سہولت کار وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں. ہم جو ہے نا ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، کسی سویلین علاقے پر کوئی بمباری نہیں کی جا رہی، کسی بھی سویلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اب تک یہ جو 525 خوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد مریں، یہ سب دہشت گرد تھے، یہ دہشت گردوں کے کیمپوں میں تھے. مکمل جو ہے نا مستند معلومات کے بعد آپریشن کیا جاتا ہے. ان کے بہت سارے جو ہے نا ہم نے تقریباً کوئی 18 سے زیادہ جو ان کے ٹینکس تھے وہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں. ان کی چیک پوسٹوں پر ہم نے حملہ کیا ہوا ہے. بہت سے ہم نے افغان TTA کے جو ہے لوگ تھے، ان کے جو گروہ کے جو لوگ تھے، ان کے جو دہشت گرد تھے، انہیں زندہ گرفتار کیا ہے. اس کے علاوہ جو ملی اردو ان کی وہاں پر ایک جو ہے نا آرمی ہوتی ہے، اس کے لوگوں کو زندہ گرفتار کیا ہے. تو ہم دہشت گردوں کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں. پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان امن چاہتا ہے. افغانستان نے پاکستان پہ جارحیت مسلط کیا، مستعاریت کا جواب دے رہے ہیں. ہم ان عناصر کا افغانستان میں قلعہ کما کر رہے ہیں، خاتمہ کر رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، جو ہماری امام بارگاہوں میں مساجد میں دہشت گردی کرتے ہیں. ہم انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی سویلین کو، کسی معصوم افغانی کو اس میں جو ہے نا نشانہ نہیں بنایا جا رہا. اور یہ ایک بات میں یہاں پر واضح کر دوں غنی کاکڑ صاحب اپنے دیکھنے والے ویورز کے لیے، ہماری لڑائی افغان عوام کے ساتھ نہیں ہے. افغان عوام آج بھی ہمارے بھائی ہیں. ہماری لڑائی TTA اور TTP کے دہشت گردوں کے خلاف ہے، BLA اور BLF کے دہشت گردوں کے خلاف ہے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ہے. بحیثیت افغانی قوم ہم افغان قوم کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں. جانب سے یہ جو ہوائی فائرنگ کا سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے. وہ کل انہیں پھر ڈرامہ کیا کہ جی ہم نے ڈرون اٹیک کیے ہیں کوئٹہ میں،
تو کیا اپڈیٹ ہے اس کی کوئی؟ غنی کاکڑ صاحب ہوائی فائرنگ کرنا ان کی پرانی عادت ہے, وہ صرف ہوائی فائرنگ ہی کر سکتے ہیں, ہوائی فائرنگ کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر ٹویٹس کرتے ہیں, پھر ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اپنا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں. آپ بھی اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں, میں بھی اس وقت کوئٹہ میں موجود ہوں. الحمدللہ ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا ہے. کوئٹہ میں امن ہے, لوگ الحمدللہ رمضان المبارک کی برکتوں سے, رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. کوئی جو ہے نا افغانستان میں اتنی ہمت نہیں ہے. انہوں نے تو کوشش کی تھی, وہ ایک دن آ کر جو ہے نا وہ ایک سو کالڈ جو ہے ذبیح اللہ مجاہد دھمکیاں دے رہا تھا, اور اس کے جو کچھ اور آفیشیل جو دھمکیاں دے رہے تھے, تندور والا, کہ ہم جو ہے نا خود کش حملے کریں گے. الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہیں, تمہارے انشاءاللہ خود کش کو جو ہے نا بارڈر پہ ہم مار رہے ہیں, جہنم واصل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زوب سیکٹر میں بھی جو ہے نا کل بھی جو ہے نا لوگوں کو شہید کیا گیا. جی, ہماری جو ان کی ٹیریٹری جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں آئی ہے. ان کی ٹیریٹری 31 کلومیٹر ہم اندر گھسے ہیں, 31 کلومیٹر ہم گئے ہیں. ہم نے وہاں پر جو ہے افغانستان کے جو زیر حراست علاقہ تھا, جو انہوں نے رجیم چینج نے قبضہ کیا تھا, زیر قبضہ علاقہ میں آپ کو بولوں گا. یہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. سارے وہ اٹھ کر جو ہے نا تندور والے اٹھ کر حکومت میں آ گئے. کوئی وزیر دفاع بن گیا, کوئی وزیر اطلاعات بن گیا, کوئی ترجمان بن گیا. اب ذبیح اللہ مجاہد جیسا جو ہے نا نان سیریس بندہ افغانستان کی ترجمانی کر رہے ہیں, بڑا دنیا کیا ہوگا. بنکرز میں بیٹھ کر لسی پہ گزارا کر رہے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں, ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں. کل بھی ہم نے ان کو زوب سیکٹر میں مردار کیا ہے. ہم افغانستان کے اندر 31 کلومیٹر تک گئے ہیں, ہم آگے بھی جائیں گے. ہمیں مجبور نہیں کیا جائے کہ ہم جا کر کابل میں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں. افغانستان کے جو اس ٹائم دہشت گرد جو اس میں بیٹھے ہوئے, میں نے آپ کو پہلے کہا افغان عوام کے خلاف نہیں, افغان عوام تو خود ان سے تنگ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو طالبان رجیم ہے, اس سے افغان عوام تنگ ہے. میں آپ کو کیا دکھاؤں, سوشل میڈیا پر ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ خدا را ان کا خاتمہ کرو, ہمیں آزادی کی زندگی جینے دو. نہ یہ خواتین کو وہاں پر پڑھنے کے لیے چھوڑتے ہیں, نہ خواتین کو زندگی جینے کے لیے چھوڑتے ہیں. یہ تو ظالم صفاق درندے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات, ہمیں جو ہے نا ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہتے, لیکن اب یہ کیونکہ بھارت کی پراکسی بن گئے, یہ اسرائیل کی پراکسی بن گئے, یہ اسرائیل کے کہنے پہ اور بھارت کے کہنے پہ پاکستان کا امن خراب کر رہے ہیں, تو انجام تک پہنچایا جائے گا. اچھا, کل بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے قومی سلامتی کے حوالے سے, تو اس اجلاس کی کیا فائنڈنگ سامنے آئی ہے, اور مزید کس طرح اہم سمجھتے ہیں آپ کو اس اجلاس کو, کیونکہ اس خطے میں جو حالات سامنے آ رہے ہیں, پاکستان کو جو سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنجز ہیں, تو یہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کتنا اہم ہے؟ جی بالکل, کل فخر پاکستان اور پاکستان کا جو فخر ہے, چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف, DGISI, DGMI, DGMO, اور جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی قیادت میں قومی سلامتی کا جو ہے نا اجلاس ہوا ہے. اس میں خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے غور کیا ہے. ہمارے جو ہے نا تمام بڑوں نے بیٹھ کر عسکری قیادت اور جو ہے نا جسے بولے سیاسی قیادت, دونوں جو ہے ایک پیج پر تھی, اور ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو, اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ایران میں چل رہی ہے وہ ختم ہو, جلد سے جلد وہاں پر مذاکرات کیے جائیں, سیز فائر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ جو بلوچستان کی بارڈر پہ موجودہ حالات چل رہی ہے, پاکستان اور افغانستان کی جو بارڈر پہ حالات چل رہی ہے, اس کے اندر جلد سے جلد جو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج ہیں, ان کو ان کے انجام تک پہنچا کر اس آپریشن کو بھی جلد سے جلد کلوز کیا جائے. لیکن یہ آپریشن جب تک جاری رہے گا جب تک ہم اپنے آخری ٹارگٹ کو, آخری دہشت گرد کو اس کے انجام تک نہیں پہنچاتے. پورے خطے کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے, اور یہ فائنڈنگ آئی ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کا دفاع اور پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ پریورٹی پر ہے, سب سے مقدم ہے. پاکستان کی سلامتی پر, پاکستان کے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی ملک پاکستان کی طرف غلط نظروں سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے. پاکستانی قوم متحد ہے, پاکستانی قوم اپنے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. سیاسی قیادت نے اس بات پر اور افواج پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ پوری پاکستانی قوم آپ کی شانہ بشانہ ہے, آپ کو ہماری پوری سپورٹ حاصل ہے. جائیں ان خوارج کا بھی خاتمہ کریں, ان فتنۃ الہندوستان کا بھی خاتمہ کریں, اور عالمی امن کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنا کردار ادا کریں. ایک آخری سوال میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا مختصراً بابر صاحب. یہ کل خواجہ آصف صاحب نے بڑا اہم وہ انہوں نے ایک پیغام دیا تھا کہ افغانستان کی جو قیادت ہے وہ پہلے اپنا محاسبہ کرے, دشمن کو گھر میں استعمال کریں, ان کو ٹھہرائیں, لیکن وہ جو غلط فہمی ہے وہ بھی دور کریں نا کہ وہ جس غلط فہمیوں کا شکار ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو اس موجودہ سیناریو میں بہت زبردست بیان نہیں. خواجہ آصف صاحب کے بیان کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے جو بھارت کی پراکسی اور اسرائیل کی پراکسی اپنے ملکوں میں بٹھائی ہوئی ہے, آپ نے اپنے ملک میں انہیں بسانا ہے آپ بسا لیں, آپ نے انہیں بٹھانا ہے آپ بٹھا لیں, لیکن ان پراکسیز کو ادھر بارڈر کے پار مت بھیجیں, انہیں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کریں. اگر آپ پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا, اور ہم جواب دے رہے ہیں. خواجہ آصف نے دیکھیں بہت ہی جو ہے نا واضح الفاظ میں افغانستان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اپنی پراکسیز کو کنٹرول کریں. آپ نے جا کر بھارت سے تعلقات بنانے جائیں 100 دفعہ بنائیں, بلکہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد اور جو ہے نا ہیبت اللہ اخونزادہ جو اپنی بیٹی بھی جو ہے نا جا کر نریندر مودی کو دے دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جا کر جو ہے نا نیتن یاہو کے گھر میں رشتہ داریاں کر لیں افغانستان, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ان دہشت گردوں کو, نیتن یاہو کے پیڈ ایجنٹوں کو, نریندر مودی کے پیڈ ایجنٹوں کو, اجیت دول کے پیڈ ایجنٹوں کو اپنے ملک تک ہی رکھیں. انہیں بارڈر کے اس پار بھیجنے کی غلطی نہیں کریں. اگر آپ نے غلطی کی آپ کو وہ سبق سکھایا جائے گا کہ آپ یاد رکھیں گے. بالکل واضح الفاظ میں ہمارے وزیر دفاع
نے, ہمارے وزیر اعظم نے, ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے, ہمارے جو ہے نا تمام سیکیورٹی اداروں کے سربراہان نے افغانستان کو یہ بتا دیا ہے کہ ان پراکسیز کو, ان دہشت گردوں کو کنٹرول کریں. اگر نہیں کنٹرول کریں گے, ہمیں ہمارے دفاع پر یہ حق حاصل ہے کہ ہم آپ کے ملک میں گھسیں گے اور ان کو آپ کے ملک میں بہت شکریہ بابر صاحب, یقیناً ایسے گا انشاءاللہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی آج کے پوڈ کاسٹ میں. پاکستان اور اس پورے خطے میں اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جنگ کے جو بادل منڈلا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں بھی, اور ایران کے اندر اس وقت جو فضائی کارروائی جاری ہے اسرائیل اور امریکی جو ان کے افواج ہیں ان کی جانب سے, پھر اسی طرح افغانستان اور پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے اس پر کیا صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے, اس پر ہم نے کچھ اسیسمنٹ آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.